अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में हालिया दिनों में हमने देखा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में खासा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर हमारे जो दो सूबे हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा और फिर दूसरा बलूचिस्तान, वहाँ पर दहशत गर्दी के इन वाक़यात की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। कुछ हमले जो है वो इन सूबों की सरहदों के ऊपर, जहाँ पर ये पंजाब से मिलते हैं, वहाँ पर भी हुए और ये वो वाक़यात हैं जिनके अंदर हम एक इजाफ़ा देख रहे हैं पिछले साल 2025 और 2024 से। लेकिन इस टाइमलाइन के अंदर एक अहम वाक़या जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो है वो जंग थी, और उस जंग के बाद ऐसा लगता है कि इन वाक़यात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब हमारे और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सियासत चलती रहती है, लेकिन ये सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर किसी इशू के ऊपर बात होनी चाहिए या किसी इशू के ऊपर हम सबका बहैसियत कौम फोकस होना चाहिए तो वो सिक्योरिटी का मामला ही है। इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी जो है वो चल रहे हैं और उनकी तादाद में भी उसी तरह से जो है वो इजाफ़ा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि जिस हवाले से हमें बैठ कर देखना है, सोचना है कि आगे का लाहे अमल जो है वो क्या होना चाहिए, और इस बात पर डिबेट की भी ज़रूरत है। दूसरी तरफ यही इशू जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ। पाकिस्तानी हालिया दिनों में जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो है वो दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की, लेकिन उससे पहले जो पाक अफ़गान सरहद है वो इससे पहले से बंद है। पाकिस्तान ये कहता है कि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान, उनके ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके सेफ़ हेवन्स है वहाँ पर, वो वहाँ से आकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अफ़गानिस्तान के साथ अब इन ताल्लुकात का जो है वो मुस्तक़बिल जो है वो क्या है, और फिर ख़ित्ते में ख़ास तौर पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ख़ित्ते में हम एक और जंग भी जो है वो देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो दहशत गर्दी का चैलेंज है ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है, किसी भी सियासत से बढ़कर है, किसी भी और इशू से बढ़कर है। और इसी इशू पर जो है वो आज प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, एक बड़ा स्टीम पैनल में जो ज्वाइन कर रहा है आज डिस्कशन के अंदर, उनका मैं तारुफ करा दूं। कामरान यूसुफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं द रिव्यू के नाम से। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो हमें लिंक के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जाहिद महमूद साहब आपसे जो है वो करना चाहता हूँ। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये जो हम अभी भी वाक़यात देख रहे हैं, हमने पिछले साल 2025 में भी हमने देखा, हमारी बहस यही थी साल के आखिर में कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें बड़े तवातुर के साथ इजाफ़ा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफ़ा भी इसको जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन 2026 में भी हम वही ट्रेंड कंटिन्यू जो है वो देख रहे हैं। ये जो मुहरकात हैं, इस ट्रेंड के पीछे आपको क्या नज़र आते हैं? जी रहमान अज़हर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और कामरान साहब को भी और जनरल तारिक साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रक्चर्ड वॉर का हिस्सा बना हुआ है जी, उसका विक्टिम बना हुआ है। 25 से 26 के दरमियान जो ट्रांजिशन हुई है, इसके अंदर जो इजाफा हुआ है, इस पर एक और एलिमेंट शामिल हुआ है जी, और वो है इंडिया एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर, जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ अब पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है जी। उसकी फाइनेंसेस भी आई हैं, उसकी स्पोर्ट भी आई है, लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स भी आई है, मिलिट्री स्पोर्ट्स भी आई है, प्लानिंग में भी शामिल हुआ है, और उसका जो गठजोड़ हुआ है अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ और पाकिस्तान ये जो TTP है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अब जो उसके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं जी, तो आई थिंक उस शिकस्त के बाद उसने अपनी जो पूरी एफर्ट है वो डाली है इस सिंदूर 2.0 में, और पाकिस्तान में इस दहशत गर्दी का इजाफा हुआ है। सेकेंडली, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, अब चूँकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आपने देख लिया जो रशियन फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट आई है, उससे पहले मॉस्को फॉर्मेट आपने देख लिया, CSTO में वो डिस्कस हुए, SCO में डिस्कस हुए, जहाँ जहाँ से भी आ रही हैं, और अभी जो पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एक्शन किया है ये 2 दिन पहले, किसी दुनिया के मुल्क ने कंडेम नहीं किया। इसका मतलब है कि वट एवर पाकिस्तान इज सेइंग अबाउट अफ़गानिस्तान वो वैलिडेट हुआ है जी। इवन उनके मुल्क के अंदर से, अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठी है जो कहती है कि तालिबान के सर पे पड़ने वाले पत्थर को हम खुशामदेद कहेंगे। तो दैट इज़ दी सिचुएशन। तो इसमें इजाफा इन वजूहात की वजह से हुआ है। ऑफ कोर्स उनको फ्रिक्शन चाहिए, तालिबान को अपनी अपने आप को शोकेस करते हैं कि जी हमारा स्वैत बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी,
اور ایون ابھی جس طریقے سے اب بکھر تک آئے ہیں وہ بارڈر کے اوپر ہی ہے, وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم انڈرمائن کر رہے ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو تاکہ ڈسپنڈنسی پھیلے, اور اس سے ان کا نا پیسوں میں اضافہ ہوگا. India will put more money into them considering their effectiveness. But having said that, پاکستان cognizant ہے. پاکستان نے جو اپنی یہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے اس ٹیررزم کو لڑنے کے لیے اور افغانستان کو بھی اسٹرائک کی ہے, this is again a big strategic move. دو کی اسٹریٹجک کمپلشن سے آئی ہے. تو پاکستان نے ابھی یہ جو چینج کیا نا جی اپنا موڈ, کہ اب ڈیفینسو ریسٹرینٹ سے وہ آئی تھنک پریمپٹیو ڈسرپشن کی طرف چلا گیا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو پے, اور تھوڑی سی سرج اور بھی ابھی ہوگی, لیکن ود پیسج آف ٹائم اگر کنسسٹنسی کے ساتھ ہم چلتے رہے تو ہوپ فلی تھنگز ول گو ٹورڈز اے بیٹر سائڈ. آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے؟ جنرل طارق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹرن بارڈر کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, وہاں پر یہ کچھ انریسٹ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, لیکن ابھی جو لیول آف سوفسٹیکیشن ان حملوں کا, اور خاص طور پر بلوچستان میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو سرپرائزنگ لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں پر اس کی ریزنز آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ میں اس پہ دیکھیں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا اور جاتے ہوئے $7.3 بلین کا اسپیکر چھوڑ گئے, اور پھر اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو 2021 اور 22 میں انہوں نے $4 بلین دیے افغان اس رجیم طالبان کے رجیم کو, اور 2023 اور 24 میں $3 بلین دیے ہر سال, اور پچھلے سال بھی تقریباً $1 سے $1.5 بلین دیا. تو اور اقوام متحدہ کی جو امداد ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پوری دنیا کا یہ ٹیررزم کا مرکز بن رہا ہے, اور بلینز آف ڈالر کیوں دے رہے ہیں اس کو. اور اب دیکھیں رشیا کی جو رپورٹ آئی فارن آفس کی, یہ دوسری رپورٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں داعش کے 3000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں, اور سب سے بڑی تعداد 5 سے 7 ہزار پاکستانی جو طالبان کی ہے جنہیں ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے افغانستان کی حکومت, موجودہ حکومت اور پاکستان کی حکومت میں تعلقات کی بہتری میں. اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہاں ETIM کے بھی 1200 کے سے 1500 کے قریب لوگ ہیں, اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے بھی 1300-1400 لوگ وہاں پہ ہیں. اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ اب IMU کی جگہ وہاں پہ ترکستان اسلامک موومنٹ کو پھل پھول رہی ہے, یعنی کہ پہلے صرف ازبکستان کا نام استعمال ہو رہا تھا, اب ترکمانستان کا نام بھی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اور وہاں گند کریں. تو ہمیں یہ گیم سمجھنی ہوگی کہ وہاں پہ ویسٹرن طاقتیں بھی پیسہ لگا رہی ہیں, اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ISKP کو کون افغانستان میں لے کر آیا. اور یہ تو داعش والے تو سیریا اور عراق میں تھے, کیسے یہاں پہنچے, کون ہوائی جہازوں میں لے کے ان کو وہاں پہ آیا. اور انڈیا نے تو مانا ہے کہ ہم ہماری پراکسیز ہیں, ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے بارے میں اجیت دوول کا بیان ویڈیو موجود ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا 1200 روپے ہے, 1200 ارب روپے. ویسے تو ہمارا 1050 ارب روپے ہے, اس نے 1200 ارب روپے کا بتایا, اور کہا کہ اگر اس کو 1800 ارب کر دیں تو خدا نہ خواستہ بلوچستان جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے, جو ساری مطلب تا قیامت نہیں ہوگا پاکستان کا حصہ رہے گا. تو یہ دنیا کا دیکھیں یہ سازش ہے. اور اسرائیل نیتن یاہو صاحب کیا فرما رہے ہیں, اور وہ آپ کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے, آج آپ سے امریکہ ہاتھ اٹھا لے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور انشاءاللہ مودی بھی کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا, جس طرح سے اس نے گجرات میں بربریت کی, اور اب انڈیا کا پرائم منسٹر بن کے پچھلے 14 سال سے یہ کر رہا ہے, 12 سال سے کر رہا ہے. تو یہ سارا دیکھیں یہ نیکسس ہے انڈیا, متحد اسرائیل اور افغانستان, اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے, پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. ہمیں یہ چاہیے رشیا کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے رشیا کو ساتھ میں لائیں, ایران جس کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کو کانفیڈنس میں لیں, ایران کو کانفیڈنس میں لیں, اور تاجکستان کو لیں, اور باقی 2 ممالک جو ہیں ازبکستان اور ترکمانستان کو بھی لیں, اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت اس کو ڈیل کریں. اور ہمیں انہیں کنونس کریں کہ دیکھیں یہ اگر باز نہیں آتے تو ہمیں مل کے ان کے خلاف فزیکل کارروائی کرنی ہوگی, اور یہ تمام ثبوت ہمیں اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں, اور امریکن سے بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے سوال کریں کہ بھئی آپ کس لیے ان کو امداد دے رہے ہیں. تو جب تک یہ امداد ملتی رہے گی یہ دہشت گردی سولوشنز کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی, وہ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں
اور ذرا solutions کے اوپر اٹھ کھڑی ہو اور انشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوگی, اور ہمیں اندرونی کے اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پارٹی سے ٹھیک ہے, رائٹ. میں ذرا اس پہ ذرا بعد میں جنرل صاحب سولوشنز پہ بعد میں آتے ہیں, میں ذرا اس پہ اور بھی بات کریں گے. لیکن کامران, ابھی ہم نے جو افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ دیکھیں, ٹریڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ بند ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے بڑی اسٹیٹڈ پالیسی طالبان کو جو ہے وہ بتائی گئی کہ ان دہشت گرد اٹیکس کو جو ہے وہ روکنا. ابھی بھی جو اسٹرائکس ہیں, اور اس کے بعد بھی جو طالبان کی جو اسٹیٹمنٹ وہاں پر ٹی ٹی اے کی آئی ہے, انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو کوئی مسلح گروہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اس پالیسی کو آگے جاتا ہوا آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں اس وقت؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو دونوں ہمارے معزز مہمان تھے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں, بٹ میرا خیال ہے تھوڑا کرٹیکل ویو بھی یہاں پہ لینا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہوگا, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ جب وڈرال ہو رہا تھا امریکہ کا اگست 2021 میں, تو فائنل وڈرال ہوا, اس سے کچھ مہینے پہلے سینٹ کام کے جو اس وقت کے چیف تھے, انہوں نے کانگریس کی ایک کمیٹی میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو امریکن لیڈ فورن فورسز ہیں وڈرا ہوں گی افغانستان سے, تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اور جب ان سے پوچھا گیا کیسے پاکستان کو نقصان ہوگا, انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ امبولڈن ہوں گے, وہ پاکستان کے خلاف اٹیکس کریں گے, سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں گے, اور یہ ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ اس وقت کے سینٹ کام کے چیف کہہ رہے تھے. ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں منا رہے تھے کہ جی افغان طالبان آ گئے ہیں, اور یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا, ایک بہت بڑا ہم نے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج گین کر لیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارے اس وقت کے فیصلہ ساز تھے, ان کا جو سو کالڈ ورلڈ ویژن تھا, ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ باقی دنیا جب کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو اس لیے ہم بے شک اب امریکہ, انڈیا کو, موساد کو, افغانستان کو الزام دیں, وہ ہمارے ایڈورسری ہیں, انڈیا ہمارے خلاف وہ کام کرے گا, ہم کیا کر رہے ہیں یہ چیز. اب دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر مختلف قسم کی لیوریجز استعمال کی ہیں, اور پچھلے سال اکتوبر میں جب ایسکیلیشن بڑھی تو فائنلی پھر ہم نے بارڈر بند کر دیا, اور وہ بارڈر آج تک بند ہے. اس سے پہلے انڈیا, پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد اس طریقے سے بند نہیں ہوئی, اور ایکسپیکٹیشن ہماری کیا تھی کہ اگر ہم یہ دباؤ ڈالیں گے, افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, دباؤ ان کے اوپر ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید افغان طالبان اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اٹیکس آپ کو دوبارہ ہوتے ہوئے اور اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے, ایون 21 اور 22 کی درمیانی شب جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے کچھ لیڈرز نے اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم چاہیں تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بنو میں دیکھا ایف سی کے جوان کو شہید کیا گیا, اس کو زندہ جلایا گیا. اس کے علاوہ بھکر میں دیکھ لیں آپ, پھر اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی جو سائملٹینیسلی جو اٹیکس ہوئے ہیں, اور پھر جو جھڑپیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, دیٹ شوز کہ افغان طالبان وہ بیک ڈاؤن نہیں کر رہے. تو ہمیں پھر میرے خیال میں اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو آل آؤٹ جانا پڑے گا, ونس اینڈ فار آل, جو پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ یہ کیا بٹس اینڈ پیسز میں آپ کاروائی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا تو کریں پھر آل آؤٹ جائیں کر کے ایک ہی دفعہ صفایا کریں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوگا. رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب ظاہری بات ہے افغانستان ایک اور ملک ہے, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن اس پہ ذرا میں مزید چاہوں گا ذرا ہم بات کریں, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, اور پھر یہ بھی کہ ہم نے اپنے اندرونی حالات جو ہے وہ بھی تو دیکھنے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ کیا ہمارا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ, اور پھر یہ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اس کی سولوشن کیا ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے. جنرل زاہد صاحب, یہ جو ہے وہ جو انٹرنل ہمارے معاملات ہیں ان پہ تو میں بعد میں بھی آتا ہوں, لیکن افغانستان والا جو ایشو ہے آپ کے خیال میں جو ہے وہ یہ پالیسی جو پاکستان کو تھوڑی ہارڈ لائن جو ہے وہ لینی پڑی ہے, اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈپارچر ہے پاکستان کی جو پریویس پالیسی تھی, اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی معاملات آگے بڑھانے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اس وقت موجودہ حالات میں کچھ نظر آتا ہے؟
جی بالکل رحمان، طریقہ تو دیکھیں دو ڈفرینٹ سٹیٹس ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز بے شک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے ہمیں ویز اینڈ مینس تو نکالنے ہوں گے، اور دیر آر ویز اینڈ مینس، ایسا نہیں ہے کہ بالکل سلوشنز ہی نہیں ہیں۔ ایک چیز ہم جو بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے رحمان، کہ یہ ایوالونگ سچویشن ہے جی۔ 2021 کا افغانستان ڈفرینٹ تھا، اس سے پہلے 2014 کا ڈفرینٹ تھا، آج 2025-26 میں افغانستان ڈفرینٹ ہے جی۔ 21 میں میں چونکہ سینٹ کام میں رہا ہوں تو آئی ایگزیکٹلی نو کہ وہ جو وڈرال ہو رہا تھا اس وقت بھی ملٹری کی طرف سے بہت آوازیں بھی اٹھائی گئیں۔ آف کورس آپ کا ایک طالبان کے ساتھ ہم نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے جی، اور وہ کام کیا پاکستان نے فار دا اسٹیبلٹی آف افغانستان، اس سے پہلے مجاہدین کے ساتھ بھی ہم کرتے رہے، اینڈ وی آل ور پارٹنرز، امریکہ بھی اس میں تھا، پاکستان بھی تھا، سعودی عربیہ بھی تھا، UAE بھی تھا، ہم ساری دنیا اکٹھے مل کے لڑی ہے پہلے رشینز کے خلاف۔ پالیسیز میں بعد میں انالیسز کرنا یا کچھ ہمیں دیکھنا ذرا چینجز نظر آتی ہیں کہ وہ نہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا۔ امریکہ آج کس سے پوچھتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، آج انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، وہ کہیں وار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، دے ڈونٹ آسک اینی ون جی۔ تو اس وقت بھی وہ ان کا جو وڈرال تھا انڈر کویسچن تھا، خیر ہو گیا۔ سچویشن اب اس طرح ہے کہ یہ نیا افغانستان ہے، میں نے آپ کو بتایا اور ایلیمنٹس آگے ہیں۔ میں کامران صاحب کی اس بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ ہماری پالیسی سازوں کو سب سے جو فیلئر ہمارا ہوا ہے جی وہ افغان شناسی میں ہوا ہے، اور اس نئے افغان شناسی میں ہوا ہے جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ جی افغانوں کو پہچانا نہیں کسی نے، کچھ نہیں کیا، وہ دے ور ڈفرنٹ افغانس۔ آج کا یہ ٹیررسٹ ہے، اٹس ناٹ افغان وی آر ڈیلنگ ود، نہ وہ اسلامی ہے نہ وہ کلچرلی ویسا افغانی ہے کہ وہ اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر کر رہا ہو۔ یس فائٹر ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس وقت وہ ٹیررزم کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو اس کی شناسی میں شاید ہمیں فرق لگا ہو، لیکن پالیسی کریکشنز ہو رہی ہیں اور اچھی قومیں دیکھیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو اب اتنے بڑی تعداد ان گروپس کی آ گئی ہے، اور پھر وہاں پر جو ایک وار اکانومی اتنے سالوں سے چل رہی ہے، تو اس کے اندر تو کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے لیے لڑا ہے، یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی جو افغان طالبان ہیں ان کی اتھارٹی وہ تو ابھی افغانستان میں موجود ہے، اور اس اتھارٹی کے نیچے ہی یہ گروپس جو ہے وہ جتنے بھی گروپس ہیں TTP سمیت باقی بھی جو گروپس ہیں وہ اس کے نیچے ہی موجود ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی تو تھوڑا سا ذرا انہوں نے بھی تو ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ دوسرا نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں جی، کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور یہ پورا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہ بھی اسی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، تحریک طالبان کا ملا بھی اور تحریک طالبان کا ملیٹنٹ کمانڈر بھی، ان کے کاروبار سارے پاکستان کے ساتھ اسی انلیگل سپیکٹرم میں بھی تھے، ان کے باقی کاروبار بھی ادھر ہیں۔ ان کو تو زیادہ تکلیف اس افغانستان کی جو پاکستان سے ہے وہ یہی ہوئی ہے جو اکنامک بارڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے اپنے کاروبار، ان کے سارے فائدے یہی سے ہوتے ہیں۔ اٹ از آل بزنس، اٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعت یا جس کے اوپر وہ لانچ کرے، آپس میں بھی کنٹسٹیشن ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپس بھی، وہی بات ہے نا، ان سمپل ٹرمز آپ کہہ سکتے ہیں جدھر سے پیسہ پکڑ دیں، ایک گروپ 80-90 بندوں کا ہے، 100 کا ہے، 250 کا ہے، وہ لے کے الگ ہو جاتا ہے۔ انٹرا طالبان جو کنٹسٹیشن ہے، جو کنداری ہیں، ان کا حقانیز کے ساتھ ہے، ملا یعقوب جو ہیں انہوں نے اپنی الگ لائن لی ہوئی ہے، اور یہ سارے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر TTP کے خلاف، اور انہی میں اندر بھی ایسے گروپس بھی ہیں جو TTP کو ایک اسٹریٹجک بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر، کہ یار یہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہمارا جو بزنس ہے یا جو کاروبار ہے یا جو افغانستان کے لیے کچھ تھوڑا سا بہتر کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس TTP کے ساتھ مل کے اپنا جو ہمارا جو سانس ہے وہ ہم نے آکسیجن جو پاکستان سے ملنی ہے اکنامک ٹرمز میں، سوشل پولیٹک ٹرمز میں، وہ ہم نے روک لی ہے۔ اسی کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں، اسی کے اندر ہارڈ لائنرز بھی موجود ہیں۔ تو یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جی، اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، اپنا اپنا گروپ ہے، جس کے پاس اسٹرینتھ ہوگی وہ کل اس کا لیڈر بن کے بیٹھ جائے گا۔ بٹ وی ہیو ٹو، آپ نے ویز اینڈ مینس کی جو بات کی تھی وہ ہم نے فائنڈ کرنے، اور وہ سولوشنز ہیں، اس کی طرف جایا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں ذرا اچھا جنرل طارق صاحب، انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو یا پولیٹیکل ول کو آپ کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں؟ کیونکہ دونوں جگہوں پر، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ اگر کوئی تھریٹ آتی ہے تو ملٹری تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ ملٹری انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کو شیپ کرتا ہے، اور وہ آپ کو انوائرمنٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتا ہے جس کو آپ کیپٹلائز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو پولیٹیکل لیول پہ جو میں دیکھتا ہوں بلوچستان میں تو کافی ساری چیزیں بہتر ہو چکی ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب مکمل آن بورڈ ہیں،
اور انہوں نے کافی وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ ڈیسنٹرلائز کی ہوئی ہیں. ہر ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بن گئی ہیں اور 1 ارب روپے ان کو دے دیا گیا ہے اور 3 ارب تک یہ پیسے وہ خرچ کر سکتے ہیں. اور اب کمیونٹی بتا رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں سڑکیں بنائیں, ہسپتال بنائیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائیں یا باقی ڈیولپمنٹ کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیولوشن آف پاور از ویری امپورٹنٹ. اور کے پی کے میں دیکھیں جو شکردرہ میں کوہاٹ میں ایک ڈی ایس پی صاحب شہید ہو گئے اور باقی ان کے ساتھ 5 اور بہادر پولیس کے افراد نے اپنی جان وطن کے لیے قربان کی. ان کے جنازے میں کسی سیاسی لیڈر نے شرکت نہیں کی. کوہاٹ میں وہاں ملٹری کی لوگ موجود تھے, لا انفورسنگ پولیس کے تھے, ایڈمنسٹریشن کے تھے, عوام تھی. یہ سیاسی لیڈر کہاں تھے؟ یہ ایم این اے کہاں تھے؟ ایم پی اے کہاں تھے؟ سینیٹر کہاں تھے؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس وقت جو پاکستان کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہے وہ پارٹی کا مفاد آگے رکھ رہی ہے اور پاکستان کے پیچھے رکھ رہی ہے تو وہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھوم رہی ہے. پاکستان سامنے ہے, سب سے آگے پاکستان ہے, ہم پاکستان ہیں, ہم ایک ہیں. تو یہ پارٹی کے مفاد کو یہ بیوقوفوں کو سمجھ آنی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا. ہمیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, پاکستان کے عوام نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اگر ڈی ایس پی صاحب مارے گئے کوہاٹ میں, وہ پشتون تھے. پشتون ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر کدھر تھے؟ اکثر ان میں اس وقت جو وہاں پہ جو ہے اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن پہ ہیں, وہ اکثر میں ان کو اسلام آباد میں دیکھتا ہوں. ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ اپنے اپنے کانسٹیچوئنسی میں جائیں, وہاں رہیں, وہاں لوگوں سے ان کو انٹریکٹ کریں, ان کے پرابلم کو سنیں. اور جو کالی بھیڑوں کو پناہ دے رہے ہیں وہاں پہ, سمپتھائزر ہیں, بیٹرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے. ہمیں آئی تھنک جو ہے سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی لانا ہوگا اور جو پاکستان کا جو مفاد ہے اس پہ ذاتی مفاد کو یا پارٹی کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اس کو ہمیں قانون کے کٹہرے میں لا کے سخت سے سخت سزا دینی ہوگی. ہمیں چائناز کے ماڈل سے لرن کرنا ہوگا کہ جن ہمارے بیوروکریٹس نے, جن کرتے دھرتوں نے باہر کی نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں, وہاں ان کی اسپاؤسز نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں, خود نے ڈیول نیشنلٹی لی ہوئی ہے, بچوں نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں. بھائی کس لیے لی ہوئی ہے؟ انہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا. پاکستان کا مفاد سب سے آگے ہے, پاکستان کے مفاد سے کوئی آگے نہیں ہے. جہاں تک ہماری افواج کا تعلق ہے, دیکھیں وہ پورے تمام پوری عوام کی ترجمان ہے. وہ ان کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے اور وہ اپنے خون سے ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو یہ موقع ہے کہ اپنے اختلافات بلا کے فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ہم سب ایک ہیں, ایک ہو کے مقابلہ کریں گے تو یہ دہشت گردی کا نسور جلد پاکستان سے پاک. لڑائی جو ہے یہ کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے, صرف وفاق کی لڑائی نہیں ہے یا صرف صوبے کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی تو جو ہے وہ سب کی ہے. لیکن کامران اب دو چیزیں ہیں جو افغانستان سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو ریجن کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ریجن کے ممالک سے میری مراد یہ ہے کہ جو امیجیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے, کیونکہ ہم نے بہت رپورٹس دیکھی, بہت اسٹیٹمنٹس دیکھی, پاکستان نے بھی ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. اور دوسرا جو مذاکرات پاکستان افغانستان کے درمیان ہوئے تھے یا جن ملکوں کا افغانستان پر اس وقت اثر و رسوخ ہے, جن میں قطر نمبر 1 ہے اور اس کے علاوہ ترکیہ کا بھی جو ہے وہ کچھ اثر و رسوخ, وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل جو امیجیٹ آپ کے نیبرز ہیں اس میں ایران ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے. اصل میں ایک بہت بڑی وجہ کہ افغانستان آج جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے, جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک ریجنل کنسنسس ضرور تھا جب امریکی بھی یہاں پر موجود تھے اور یہ تمام جو ریجن کے ممالک کہ ایک ریجنل اپروچ ہمیں چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب امریکی یہاں سے جائیں گے تو اگر افغانستان میں اسی طریقے سے بدنمدی رہتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ریجن کو ہوگا. لیکن جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے, شروع میں تو وہ ریجنل کنسنسس ہمیں نظر آیا اور پہلے فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے تو ایک ہی کلیکٹیو فیصلہ ہوگا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تو افغان طالبان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. دوسری طرف چین کے بے شک کنسرنز رہے افغانستان کو لے کر کے, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ آج بھی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے, رشیا کو داعش کو لے کر کے کنسرنز ہیں, ایران کے اپنے کنسرنز ہیں. لیکن ہر ملک نے لگتا ہے کہ پھر ایک ڈیفرنٹ اپروچ اپنائی. چین نے باقاعدہ طور پر امبیسڈر ایکسیپٹ کیا افغان طالبان کا, رشیا نے تو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا. تو ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ وہ جو ریجنل کنسنسس تھا نا وہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا. اب دوبارہ کسی نے اپنی لائن لے لی کہ اپنے انٹرسٹ کو کرنے کے لیے. لیکن
کیونکہ ایک دفعہ پھر افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، جیسے رشیا کی فارن منسٹری نے جو رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ 23,000 دہشت گرد ایکٹیولی موجود ہیں افغانستان میں، ہاف آف دیم جو ہیں وہ فارنرز ہیں، اور سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ویو کو انڈورس کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی جب پاکستان پہ حملے کرتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں۔ چین کی اگر آپ بات کریں، یو این سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، شروع میں افغان طالبان نے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ای ٹی آئی ایم کے لوگ تھے ان کو بدخشاں صوبے سے پیچھے کر دیا، دھکیل دیا، لیکن اب جو رپورٹس آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ جو پاکستان کہتا تھا کہ آج اگر ٹی ٹی پی ہمارے خلاف حملے کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے صرف تھریٹ ہے، یہ تھریٹ آپ کے لیے بھی ہوگی، تو شاید ایک دوبارہ وہ موقع آ رہا ہے کہ ہم ایک تو ریجنل بنائیں۔ جو دوسری آپ ذکر کر رہے تھے جو اثر و رسوخ والا ہے، وہ ذرا بریک کے بعد جو ہے وہ ذرا آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ممالک کا جن کا اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان پر کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کامران یوسف صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے سوال تو آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا کہ یہ جو ممالک ہیں جن کا افغانستان کا جو طالبان رجیم ہے جس پر اثر و رسوخ ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، جنہوں نے پہلے ثالثی کی بھی کوششیں کی، وہ کیا ابھی اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ افغانستان پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد حملوں کو یا ایسے گروپس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا پچھلے سال اکتوبر میں یہ مسئلہ جب شروع ہوا تھا، پہلے قطر انوالو ہوا، پھر ترکیہ، پھر سعودی عرب بھی شامل ہوا۔ ایک تو یہ جو سارے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ایک جو ان کا پرسپیکٹو ہے، ایک ہفتہ پہلے ہی میرے کسی ایک ملک کے اہم ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے براڈر ہماری پالیسی یہ ہے کہ یہ بالکل اچھے آپٹکس نہیں ہوتے کہ دو مسلم ممالک یعنی کہ پاکستان اور افغانستان مسلمان ممالک ہیں، ان کی آپس میں اگر لڑائی ہوگی تو وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک نمبر 1 ترجیح تو ہماری یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو بھی معاملہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسرا اس کے اندر خاص کر کے ترکیہ کے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کریں، لیکن جہاں تک دہشت گردی والا معاملہ ہے اس میں ہم مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ڈائلیما ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کنسرنز کو سمجھتے بھی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ پاکستان کا آن دی ادر ہینڈ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو کتنے مواقع دیے، ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی، ہم نے ان کو انسینٹیوز بھی دیے، تو یہ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا۔ اور پھر پاکستان یہ کہتا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم آن دا ریسیونگ اینڈ ہیں، ہر روز جب ہمارے ہاں اس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، جوان پولیس آفیسرز، آرمی کے آفیسرز شہید ہوں گے، اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اور ملک ہو اگر ان کو اسی طریقے کا جو چیلنج کا سامنا ہو تو وہاں پر ان کا پھر کیا ری ایکشن ہوگا، کیا سینٹیمنٹ ہوگا۔ تو یہ چیلنج ہے، کنسرنز شیئر ضرور کرتے ہیں وہ ممالک، لیکن شاید ان کے بھی لگتا ہے کہ وہ بے اختیار ہیلپ لیس لگتے ہیں، کیونکہ افغان طالبان وہ جو گارنٹیز پاکستان چاہ رہا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا، میں جنرل طارق صاحب جو ہے وہ یہ جو انڈیا والا فیکٹر ہے اس کو آپ ساری کویشن میں کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر ہم کر کیا سکتے ہیں جبکہ مکمل طور پر وہ بلوچستان کے اندر اور ٹی ٹی اے کا جو رجیم ہے ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی جو ہے وہ دے رہے، ٹی ٹی پی جیسے گروپس کو بھی جو ہے وہ دے رہے، تو آپ کے خیال میں یہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں ایک تو سارے جو ثبوت ہیں انڈیا کے خلاف وہ اقوام متحدہ میں افیکٹولی ڈوزر کو دوبارہ دینا چاہیے، اور امریکہ جس نے بی ایل اے کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مجید بریگیڈ کو کیا ہوا ہے، اور کیونکہ انڈیا انہیں سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بھی بلیک لسٹ ہونے چاہیے۔ تو ہمیں انہیں فیٹف میں جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان کو جو سپورٹ آتی ہے وہ ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور وہ امریکہ کو دینی چاہیے، اور فیٹف میں ان کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے، اور ہمیں ڈپلومیٹکلی افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں اوور آل جو ہمارے دشمنوں کا گیم پلان ہے، خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل کا، وہ انہیں بتانا چاہیے۔ دیکھیں، وہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ بدخشاں صوبے میں ای ٹی آئی ایم ہے، آئی ایس کے پہ بھی وہاں پہ رپورٹ ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں پہ آئی ایس کے پہ اور ای ٹی آئی ایم والے، تو یہ مرسنریز ہیں، کرائے کے یہ قاتل ہیں، اور ان کے صحیح جہنمی کتے کہا گیا ہے، انہیں کوئی لے، اور یہ کرائے کے فوجی ہیں، تو ان کا افغانستان سے نہ ان کو کوئی ہمدردی ہے، یہ افغانستان حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو ہمیں افغانستان سے ڈپلومیٹک خود بھی بات کریں، انگیج رکھیں ان کو، ہماری وہاں ایمبیسی اوپن ہے، اور اپنے جو دوست ممالک ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ
اور ترکیہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے. دیکھیں قطر بھی ہمارے ساتھ ہے, بٹ قطر کا اسٹیٹ اونڈ جو الجزیرہ ہے اس نے کئی دفعہ ان کو فائٹر کہا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک مسلم ممالک کا ایک اسٹیٹ اونڈ ٹی وی چینل, وہ ہم انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں, ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور دنیا انہیں ٹیررسٹ کہہ رہی ہے, وہ اسے فائٹر کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوال جو ہوتا ہے نا کہ دیر از اے نیڈ ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. تو جو انہیں کہہ رہے ہیں فائٹر, ان سے بھی بات کرنی چاہیے. جو لگاتار انہیں فائنینشیلی امداد دے رہے ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے. یہ تو دیکھیں ہم مطلب ہم ان سے بات کر سکتے ہیں یا پریشر ڈال سکتے ہیں. جو اندر کے کرنے والے کام ہیں, بارڈر کو سیل کرنا, عوام کو اعتماد میں لینا, پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا, ان سے سوال کرنا, اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا, اور پوری قوم کا یکجا ہونا, یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ ہمارے لیڈروں کو کرنا چاہیے, جو انشاءاللہ ہم کریں گے, اور یہ ہم مل کے اس دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں. جی. اچھا, میں جنرل زاہد صاحب, یور فائنل ٹیک آن دس. دیکھیے یہ انڈیا والا, ایک تو ظاہری بات ہے ان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, وہ کہتے ہیں آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے, اور پھر دوسرا جو ٹائم لائن ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کے بعد جس طرح سے ان واقعات میں جو سوفسٹیکیشن ان اٹیکس میں آتی جا رہی ہے, ایک تو کیا جو ہے وہ اب انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آپ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ان پراکسیز کو ہی جو ہے وہ سپورٹ کر کے اپنا مقصد پورا کرے گا, یا آپ کے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے؟ سیکنڈلی, آپ کے خیال میں اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے انڈیا نے تو رحمان صاحب, انڈیا نے تو اپنے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایڈ آن وہ اپنی کنونشنل فورسز کو اگر ایسٹرن بارڈر پہ موو کرتے ہیں انٹیمیڈیشن کوریجن کے لیے, اور پاکستان کی وہ فورسز کے لیے ڈائلما کریٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے ٹروپس جو ہیں وہ ویسٹرن بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اسپیشلی جب بروزڈ اور شکست خوردہ جب قومیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ بھی irrational ایکٹ کر سکتی ہے. اور پاکستان نے دیکھے, پاکستان نے اپنی جو ڈیٹرنس لوز کی تھی انڈین کانٹیکسٹ میں, وہ فوراً واپس ری گین کرتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی کیپیبلٹی ٹو ڈیل بوتھ دی تھریٹس. یہ یاد رکھیے گا جی, پاکستان بالکل بیلنس ہے ایز فار ایز ملٹری از کنسرن. ہمارا جو پیس ود ان ہے نا, جو آپ نے پہلے جنرل طارق صاحب سے بھی ایک پولیٹیکل ول اور اس کی بات کی تھی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہماری جو صوبائی حکومت, فیڈرل حکومت ہے, ہماری جو پالیٹکس ہے, تاکہ نیشنل کنسنسس جو ہے وہ جب تک ایک نہیں ہوگا, ون نیشن ون نیریٹو, پولیٹیکل کلیئرٹی کے بغیر جتنی مرضی آپ ملٹری یوز کر لیں کیوس ہی رہے گا, آپ وار نہیں جیت سکتے. تو یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے والی ہیں. پیس ود ان از امپورٹنٹ فار پیس ود آؤٹ, اور یہ وہ چیزیں ہیں تاکہ ہم ایک پیج پر لڑیں. کیونکہ یہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں انڈین پراکسیز کر رہی ہیں, اس کا تو دیکھیں نا, فرسٹ رسپونڈر لیٹ سے کہ پولیس ہے, آپ نے پولیس کو ایکوپ کرنا ہے, جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ کرنے, ملٹری تو تھرڈ ٹیئر ہے. ابھی ایک محلے میں رہ رہا ہے, گاؤں میں رہ رہا ہے, شہر میں رہ رہا ہے, اس تک تو پولیس پہنچ سکتی ہے. فوج تو ہر جگہ پہ, انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ فوج ہے, وہ تو ظاہری بات ہے ایک اٹیک ہے, اس اٹیک کا ریسپانس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جی جنرل صاحب. جی سوری, جی میں وہ آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ لا انفورسمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ تو ایک اٹیک ہے, اس اٹیک کا ریسپانس دے سکتے ہیں, لیکن یہ ظاہری بات ہے معاملہ اس سے بڑا ہے. جی بالکل, اٹ از دیکھیں نا, ہر ڈومین میں ہے نا. آپ نے سوشل میڈیا پہ لڑنا ہے, ریڈیکلائزیشن اس پہ ہو رہی ہے, یونیورسٹیز میں ریڈیکلائزیشن چلی گئی ہے. دس از ناٹ اے, ملٹری از اے 30-40% آف دا رسپانس. نیشنل رسپانس زیادہ پڑا ہوا ہے سوشل ڈومین میں, اکنامک ڈومین میں, پولیٹیکل ڈومین میں. پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنا ہے ہم نے جو سوشل, دیکھو جو ٹرائی اینگل ہے نا جی, پولیٹیکل سپیس کا, سوشل سپیس کا, اور سوشو اکنامک کا, اور ملٹری سپیس کا, ان تینوں نے اپنا اپنا فنکشن کرتے ہیں. ملٹری نے آپ کو ٹائم بائی کر کے دینا ہے تاکہ اپنی پولیٹکس آپ ٹھیک کر لے. وہ آپریشن کرے گی, سینیٹائز کرے گی, چیزوں کو بہتر کرے گی. پولیٹیکل سسٹم نے ان پلیس ہونا ہے تاکہ ایک ٹرو ریپرزنٹیشن کے ساتھ آپ اچھے پولیٹیکل سسٹم کو لے کر آگے چلے, اور اسی نے انہوں نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرانی ہے. جب تک یہ تینوں سپیسز, یہ ٹرائی اینگل مکمل نہیں ہوگا, آپ کا نیشنل رسپانس جنریٹ ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. باقی جو انڈیا کو, طالبان کو, ان کو ملٹری
ملیٹرلی جو ڈیل کر رہے ہیں الحمدللہ, ناٹ دیٹ آئی ایم این ایکس ملٹری, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں, پاکستان از بیلنس, اور پاکستان اس وار کو ان ڈومین میں لے جائے گا ویئر اٹ ول پین, کریٹ پین فار انڈیا اینڈ افغانستان آلسو, ناٹ افغانستان بٹ طالبان آلسو. افغانستان تو خود بہت بیچارہ شکریہ. جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے, جنرل طارق رشید خان صاحب اور کامران یوسف صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ابھی ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آج کے لیے اتنا ہی. میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.